क्वालिटी एजुकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अहम स्टोरी से आगाह करें। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए हो सकेंगे। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 सदर ममलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद जारी कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन आइन के शेख 226 के मुताबिक राय हुई तो सीक्रेट वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेनेट इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया तो ओपन वोटिंग होगी। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के शेख नंबर 122 में तरमीम की गई है। ऑर्डिनेंस के तहत पार्टी सरबराह वोट दिखाने की दरख्वास्त कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह या उसके नुमाइंदे को वोट दिखाने का पाबंद होगा। सदर ममलिकत की मंजूरी से कबल विफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने की मंजूरी दी। मंजूरी सर्कुलर समरी के जरिए ली गई थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ओपन बैलेट के इक़दाम की शदीद मुखालिफत का फैसला कर लिया। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। इत्तफाक किया गया कि आईनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ऑर्डिनेंस के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए ऑर्डिनेंस घबराहट का सबूत है। हुकूमत ने अपने एमपीएस पर ही अदम एतमाद कर दिया। ऐवान बाला के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पीडीएम के फैसले पर हुकूमत की घबराहट पूरे मुल्क के सामने है। वज़ीर आज़म को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद जमहूरी तरीक़ाकार है। हम अपना जमहूरी हथियार एहतजाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पे हम इस हद तक अनकंफर्टेबल है कि हम ऐन वक्त में इलेक्शन से पहले हर हरबा इस्तेमाल कर दे ताकि जैसे 2018 का जनरल इलेक्शंस में इदारे को मुतनाज़ा बना के धांधली हुआ था, हम अब सेनेट इलेक्शंस में भी मुख्तलिफ इदारे को मुतनाज़ा बना के यहाँ भी अपने लिए इमरान खान के लिए धांधली करवाया जाए। मैं आपके सामने इनका हर एक जो स्टेप लिया गया है उस पे बात करना चाहूँगा। आप सबको पता है हर मुल्क में, हर जमहूरी मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी तरीका होता है कि आप अपना आइन में अगर तरमीम करना चाहते हैं या अगर आप कानून साजी करना चाहते हो, एक पार्लिमानी प्रोसीजर होता है। हुकूमत ने अगर इतना बड़ा कदम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तब्दीली लाने का फैसला वाकई किया है तो फिर उतनी संजीदगी के साथ इस पे कोशिश करना चाहिए था। हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपोजिशन जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर ले, लोग उनको समझ चुके हैं। अपोजिशन की चोरी छुपाने के लिए अवाम बाहर नहीं निकलेंगे। आज एनआरओ दे दूं, ये कहेंगे इमरान खान से जबरदस्त आदमी कोई नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। अपने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च भी कर ले मगर एनआरओ नहीं दूंगा। लोग चोरों के लिए सड़कों पर कभी नहीं निकलेंगे। कभी कोई किसी की करप्शन बचाने के लिए भी निकला है। दुम दबाकर भागने वाले नवाज शरीफ बच्चों के साथ बाहर बैठे हैं। उनके भाई के बच्चे भी बाहर हैं और उनका मुंशी भी बच्चों के साथ बाहर बैठा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। जो लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। बाहर बैठे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इन लोगों ने अपने जजेस और नैब के हेड्स रखे हुए थे। जब तक वो इन्हें नहीं मिलेंगे तब तक ये नहीं मानेंगे। अपोजिशन और मीडिया में बैठे लोग कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं। हम सब कहते हैं हालात अच्छे नहीं। इन्हें मकरूज मुल्क मिला। मुल्क की हालात को जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय मनसब को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बातचीत के अलावा भारत के पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। सलामती कौंसिल में 3 मरतबा कश्मीर पर बात होने का मतलब यह है कि कश्मीर का मामला आलमी सतह पर उजागर हो गया।
وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کا مستقبل تعلیم کے فروغ سے وابستہ ہے۔ بڑی کلاسوں کے نصاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضمون کو شامل کرنے کا مقصد طلباء کو اسلامی شعار سے روشناس کرانا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نالج اکانومی کے فروغ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے تعلیم کے فروغ کے حوالے سے مختلف منصوبوں اور اقدامات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے بائیو ٹیکنالوجی اور دیگر جدید علوم کے فروغ کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کا مستقبل تعلیم کے فروغ سے وابستہ ہے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے تعلیمی اصلاحات کا مقصد نہ صرف تعلیم کا فروغ بلکہ طلباء کی شخصیات میں اعلیٰ اقدار کو اجاگر کرنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ حکومت سینٹ الیکشن کو مکمل شفافیت سے کرانا چاہتی ہے۔ مخالفت کرنے والے پیسے کے ذریعے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لٹیروں کا ایمان پیسوں پر ہے اور پیسوں سے ہی انہوں نے لوگوں کو خریدا ہے۔ تحریک انصاف کو اتحادیوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ کچھ دنوں میں پی ٹی آئی کے نمبرز آ جائیں گے۔ کسی سیاسی جماعت سے کوئی ڈیل نہیں چل رہی۔ شبلی فراز نے کہا کہ ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اپوزیشن کی عادت ہے کہ بغیر پڑھے مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات اوپن کرانے سے متعلق ہمارے پاس قانون سازی کے لیے 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت سینٹ انتخابات میں شفافیت قائم رکھنے اور ووٹوں کی خرید و فروخت ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اوپن بیلٹ انتخابات چاہتی ہے۔ چاہتے ہیں ایسا شفاف نظام لایا جائے جس میں کرپشن کے بازار بند ہو جائیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ سینٹ کے سابقہ انتخابات میں تحریک انصاف نے شکایت ملنے پر اپنے 20 اراکین صوبائی اسمبلی کو پارٹی سے بے دخل کر دیا تھا، جبکہ پی ڈی ایم ایک طرف حکومت کو جعلی حکومت کہتی ہے اور دوسری طرف سینٹ انتخابات میں حصہ لے کر اسی جعلی اسمبلی میں جانا چاہتی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف کے میڈیا ٹرائل کی باتیں وزیراعظم ہاؤس میں ہوئیں۔ ڈی میل کی اسٹوری کے سہولت کار عمران خان اور شہزاد اکبر تھے۔ برطانوی عدالت نے تمام الزامات کے ثبوت مانگ لیے۔ ترجمان نون لیگ نے کہا کہ ڈیلی میل کی اسٹوری پلانٹڈ تھی۔ عمران خان اپنی چوری چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں۔ 14 جولائی 2019 کو ایک اسٹوری شائع ہوئی تھی ڈیوڈ روز صاحب کی طرف سے، اور جس کے جو سہولت کار تھے اس اسٹوری کے اور جو اسٹوری لکھوائی گئی تھی وہ عمران صاحب اور شہزاد اکبر۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ریزن آج کی پریس ٹاک پریس کلب میں کرنے کا یہ ہے کہ جب یہ ڈیلی میل کی اسٹوری 14 جولائی 2019 کو آئی تھی تو میں نے اسی پریس کلب میں ایک پریس ٹاک کی تھی اور اس میں کچھ شواہد دکھائے تھے کہ یہ اسٹوری کی جو اصل جہاں اسٹوری کے دماغ کی جو اختراع ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ اسٹوری ڈسکس ہوئی اور کس طرح شہباز شریف کا میڈیا ٹرائل کیا جائے، ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جائے اور الزامات لگائے جائیں۔ میں نے اسی پریس کلب میں پریس ٹاک کی تھی جولائی 14 2019 کو۔ تو کل رات کو جو ڈیلی میل کی اسٹوری کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کو یو کے ہائی کورٹ میں سو کیا ہوا تھا اور اس کا سٹیج 1 جو ہوتا ہے جہاں جج صاحب کو یہ پٹیشن دی تھی کہ یہ ڈیفیمیشن ہوئی ہے اور ڈیفیمیشن سوٹ کی جو اپلیکیشن پٹیشن تھی اس کے اوپر کل فیصلہ آیا ہے۔ ادھر شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ لندن ہائی کورٹ سے شہباز شریف کے حق میں فیصلہ نہیں آیا۔ مریم اورنگزیب اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ جواب دینے میں بھی وقت لگتا ہے۔ کیس جیتنا تو دور کی بات، ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ابھی مقدمہ ٹرائل میں جائے گا، ڈیلی میل شواہد پیش کرے گا۔ شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا بچہ جانتا ہے کہ چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے، کرپشن کی ہے تو بھگتنا تو پڑے گا۔ اور میننگ ہیئرنگ بھی جو ہے ڈیلی میل کے ہی لائرز کی طرف سے انیشیٹ کی گئی کہ پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ ہم نے کس چیز کا جواب دینا ہے اور کس چیز کا جواب نہیں دینا۔ اب میننگ ہیئرنگ جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس ہیئرنگ پہ ہونا کیا ہے، اس میں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ ایک عام آدمی، کوئی بھی ریڈر ہے چاہے وہ برطانیہ میں ہے یا پاکستان میں ہے، جب وہ اس آرٹیکل کو پڑھتا ہے جو یہ آرٹیکل ڈیلی میل کا ڈیوڈ روز کی طرف سے لکھا ہوا تھا،
تو اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا تاثر لیتا ہے، اور ایک عام آدمی نے کیا تاثر لیا۔ تو جو جج نے کہا کہ ایک عام آدمی نے، کیونکہ جج نے بھی صرف آرٹیکل پڑھا، اور اس نے کہا کہ عام آدمی نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو اس نے یہ تاثر لیا کہ شہباز شریف اور ان کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ یہ اس آرٹیکل نے تاثر دیا کہ شہباز شریف اور اس کا خاندان کرپشن، کرپٹ پریکٹسز اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ اور دوسرا تاثر اس نے آرٹیکل نے یہ دیا کہ علی عمران نے، جو کہ داماد ہے شہباز شریف کا، تو اس لیے انڈائریکٹلی شہباز شریف بھی اس کام میں ملوث ہے، جو ڈفٹ کے فنڈ سے آئے ہوئے پیسے تھے ارتھکویک وغیرہ کے، اس میں خرد برد کی، مالی خرد برد کی۔ فواد چودھری نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JEI کو ضم ہونے کا مشورہ دے دیا۔ NRO نہ ملنے پر اپوزیشن دن بدن مایوسی کا شکار ہے، PDM کا مستقبل تاریک ہے۔ فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی جماعت بن گئی، جبکہ مریم بی بی کا اپنی جماعت میں کوئی اتنا بڑا قد نہیں ہے۔ PDM کی جو حالت ہے، اور فضل الرحمان صاحب تو اگر مایوسی کی کوئی آپ کو تصویر دکھانی ہو کہ مایوسی تصویر میں کیا لگتی ہوگی، وہ فضل الرحمان صاحب کی اس وقت جو ہے وہ تصویر آپ دکھا سکتے ہیں۔ جو ساری لیڈرشپ ہے اس وقت PDM کی، وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو پارلیمنٹ میں اس وقت اپوزیشن کا رویہ ہے، اور تمام جو ان کی کوششیں ہیں کہ کسی طریقے سے عدالتوں سے انہیں ریلیف مل جائے، NRO مل جائے، وہ ہو نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ سے ان کی مایوسی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت پنجاب نے نیا مقامی حکومتوں کا نظام لائی ہے اور خیبر پختونخوا لائی ہے، یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں نون لیگ کی قیادت پر قبضہ مافیا کا قبضہ ہے، جس کا بھی نام لے وہ قبضوں میں ملوث ہوتا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد سعید کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان سینٹ انتخابات میں شفافیت کے خواہاں ہیں، ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان قبضہ مافیا کی دیکھیں کس طرح مریم نواز جب جاتی ہے سونے کا تاج کسی کو پہنایا جاتا ہے، یہی قبضہ مافیا کا پہلا نام اسی کا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے اراکین اسمبلی دیکھ لیجئے، جو شور مچا رہے ہیں، اس میں آپ کو جاوید لطیف بھی نظر آئے گا، خرم دستگیر بھی نظر آئے گا، محسن شاہ نواز رانجھا بھی نظر آئے گا، آپ کو قیوم نہرا بھی نظر آئے گا، پھر اس کے بعد نیئر بخاری بھی نظر آئے گا۔ کتنا خود کو پتہ نہیں انٹلیکچوئل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چودھری محمد تنویر بھی سامنے آئے گا، دانیال عزیز بھی آئے گا۔ تو یہ ان کی قیادت میں جتنے بھی شیخ وسیم، اظہر رشید، سلیم شاہ، میر بادشاہ کیسرانی، اجاز احمد، مطلب جتنے بھی آپ نام ان کی دیکھ لے قیادت کی، وہ تمام قبضہ مافیا تھا۔ اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ کہانی مختصر ہے، پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی طویل ترین عوامی تحریک چلا کے 22 سالہ جدوجہد کے بعد پرائم منسٹر بنے۔ سینٹ انتخابات میں زیادہ نشستیں لینے کے لیے حکمت عملی کی تیاری، پنجاب کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی اہم بیٹھک ہوئی۔ وزیر قانون راجہ بشارت اور معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بھی خصوصی میٹنگ میں شریک تھی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر سینٹ انتخابات میں مخالفین کو سرپرائز دیں گے۔ پارٹی قیادت جن امیدواروں کو فائنل کرے گی ان کو کامیاب کروائیں گے۔ سینٹ انتخابات میں اپوزیشن ووٹ چوروں کی حمایتی بن چکی ہے۔ PDM جتنی مرضی دھمکیاں دے لے، وزیراعظم عمران خان ہی رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن کو ہر محاذ کی طرح سینٹ میں بھی بھرپور شکست دیں گے۔ تمام اراکین اسمبلی پارٹی پالیسیوں کے ساتھ متحد کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ اپوزیشن کو مایوسی کے سوا پہلے کچھ ملا ہے اور نہ ہی آئندہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں محروم علاقوں کی ترقی پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ وعدے کے مطابق قائم کر دیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے جامپور میں MNA سردار جعفر خان لغاری کی رہائش گاہ پر معززین علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راجن پور میں 20 ارب روپے سے 804 منصوبوں پر کام جاری ہے. جامپور کو ضلع بنانے کا مطالبہ جائز ہے، ترجیحی بنیادوں پر اس کا جائزہ لیں گے. ایویں اساں وعدہ کیتا ہا الیکشن دے وچ کہ ایک جنوبی پنجاب کو اساں ایک علیحدہ سیٹ اپ دیسوں اور اتھاں ترقی دا ایک نواں دور کھلسی. الحمدللہ اساں جنوبی پنجاب سیکٹریٹ قائم کر دیتے. اج تہاڈے سامنے ایڈیشنل چیف سیکٹری تے ایڈیشنل IG بیٹھن. تمام سیکٹریز دا تقرر تھی چکے. انشاءاللہ رول آف بزنس چند ڈین دے وچ فائنل تھی سن اور خود مختار ہو سن. انشاءاللہ تمام ایگزیکٹو اختیارات اتھاں کولو استعمال کرے سن اور تو اکوں این دا ریلیف مل سی. جڑا 33% بجٹ ہو سی پنجاب دا وہ ساؤتھ پنجاب تے خرچ تھی سی اور ان کو اساں رنگ فینسی نہیں کیتے کہ وہ پیسے واپس نہیں بھی جاتے خرچ تھی سکتے، وہ اتھاں ہی خرچ تھی سن. میں کو خوشی ہے کہ تواڈے راجن پور ضلع واسطے اساں ایک یونیورسٹی بھی اناؤنس کیتے اور جڑا ایگزسٹنگ DHQ ہے تواڈا اون دی اپگریڈیشن اور راجن پور دے وچ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بھی انشاءاللہ اگلے مہینے دے وچ کھل ویسی. ان تو بعد جڑا ساڈا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ہیلتھ کارڈ دا جہندے وچ ہر بندے کو خاندان دے ہر بندے کو کارڈ مل سی اور انشاءاللہ این صوبے دے وچ ہر بندے کو صحت دی سہولتوں کارڈ دے تھرو مل سی. کراچی میں غیر قانونی فارم ہاؤسز کے خلاف انتظامیہ نے ڈنڈا اٹھا لیا. سپر ہائی وے پر فارم ہاؤسز کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا. کراچی انتظامیہ کے مطابق فارم ہاؤس غیر قانونی تعمیرات اور سرکاری زمین پر ہیں. عدالتی احکامات پر کارروائی کی گئی. حلیم عادل شیخ نے ایکشن کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا اور کہا کہ حملے کا حساب ہوگا. وفا کرو گے وہ تم نے کی نہیں، جفا تم نے کی. آج سے پارٹی آن ہو چکی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. نمٹنے کے لیے انشاءاللہ کورٹ میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ اب بسم اللہ کر دیا نا، کھوڑا بھی حاضر میں دیے. سالے چور انہوں نے اسکیم 33 میں 200 ایکڑ زمین اس وقت 70 کروڑ اس نے لیے مراد علی شاہ نے اور SMBR قاضی نے. 70 کروڑ روپے مزمل چیپل سے 200 ایکڑ اسکیم 33 کی 2 نمبر زمین وہ ٹھیک کر رہا ہے. ناصر شاہ ساری پرانی زمینوں کے جعلی وہ نکلوا کے چالان نکلوا کے کام کر رہا ہے. پورے فارسٹ کی زمینوں میں ناصر شاہ بھتہ گیری کر رہا ہے. یہ ڈبل شاہ اومنی تو خام خواہ بدنام تھی. ادھر سندھ کے وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ حلیم عادل شیخ کے نام پر کوئی فارم ہاؤس نہیں. سیاسی ایشو بنا کر غیر قانونی کام کو چھپایا نہیں جا سکتا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائی کو انتقامی کارروائی کہنا غلط ہے. سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے فارم ہاؤس بنائے گئے. سرکاری اراضی پنجاب حکومت نے واگزار کرائی تو وزیر اعظم نے انہیں شاباش دی. ہزاروں ایکڑ زمین پر مختلف علاقوں میں پورے ڈسٹرکٹ ملیر میں یہ کارروائی ہو رہی ہے. اب اس میں اگر کچھ مکانات شامل ہیں جن کے دعوے دار اب یہ خود بن گئے ہیں PTI والے لوگ، لیکن ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس میں PTI کا کوئی فرد کوئی MPA اس 30 سالہ زمین کا مالک نہیں ہے. اور اس میں اکثر زمینیں وہ ہیں جن کی میعاد مکمل ہو گئی ہے 30 سال کی، اور کچھ زمینیں ایسی ہیں جن کی میعاد ابھی کچھ رہتی ہے لیکن انہوں نے اس کا استعمال جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے. ان دونوں صورتوں میں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے اور یہ کارروائی ابھی اچانک سے شروع نہیں ہوئی ہے. یہ سلسلہ 2019 سے شروع ہوا ہے. 2019 میں اینٹی کرپشن نے اس طرح کے کوئی 60 سے زائد کیسز ہیں جن کو ٹیک اپ کیا. اپنی کارروائی کرنے کے بعد تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ PTI کی حکومت جو قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے، جو لاہور میں جو کچھ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی زمین پہ قبضہ ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے پرائم منسٹر نے کہ بوزار جو ہے وہ زبردست کام کرے اور یہ نیا پاکستان ہے، یہ تبدیلی ہے. اگر ہم نے وہ کام، شاید انہوں نے وہ پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا مجھے نہیں پتا، اگر صوبہ سندھ میں وہ کام ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی مرتبہ جب سپریم کورٹ کی یہاں بینچ تھی اور آپ کے علم میں ہے کہ میں کیس کے سلسلے میں ہر پیشی پہ حاضر ہوتا ہوں وہاں، تو میرے سامنے جو ہے مختلف ڈپٹی کمشنرز کو چیف جسٹس صاحب نے بلایا اور ڈپٹی کمشنر ملیر بھی وہاں پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جولائی سے لے کر جنوری تک یہ جو 6 مہینے کا عرصہ تھا، اس عرصے میں 1200 ایکڑ زمین ڈسٹرکٹ ملیر میں واگزار کرائی ہے.
سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں لاہور میں کارروائی ہو تو بہت اعلیٰ، سیالکوٹ میں ہو تو عمران خان زندہ باد، مگر کراچی میں ہو تو تنقید۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ حلیم عادل شیخ نے اپنی سینکڑوں ایکڑ اراضی انتخابی کاغذات پہ نہیں بتائی، وہ اگر اس اراضی کو اپنا کہہ دیں تو پھر الیکشن کمیشن جائیں گے۔ قبضہ گروپ لوگوں کے خلاف کارروائی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دوہرا معیار کہ لاہور میں کارروائی کی جائے تو وہ درست ہے، اسلام آباد میں کارروائی کی جائے تو زبردست ہے، سیالکوٹ میں کارروائی کی جائے تو اعلیٰ ہے، پاکستان زندہ باد ہے، عمران خان صاحب زندہ باد ہیں، لیکن کراچی میں کارروائی کی جائے تو وہ غلط ہے۔ غریب کے گھر کو گرا دو، کوئی سوال نہیں پوچھتا، امیر کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کا سیاسی اثر رسوخ ہے، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص نے، چاہے وہ حلیم عادل شیخ صاحب خود ہوں، کیونکہ میں نے ان کے الیکشن فارمز کے ڈاکیومنٹ دیکھے، یہ ہزاروں ایکڑ زمین انہیں ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے، تو یا تو وہ طے کر لیں، وہ کہہ دیں کہ یہ زمین میری ہے، کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، تو میں پھر الیکشن کمیشن کے بعد کہوں گا کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے، زمین ان کی نہیں ہے، یا تو وہ مانے یہ زمین ان کی ہے۔ ایک طرح وہ کہتے ہیں زمین میری نہیں ہے لیکن چیخیں ان کی نکل رہی ہیں۔ میرے بھائی، کارروائی کسی ایک فرد کے خلاف نہیں کی گئی ہے، ہزاروں ایکڑ زمین کے خلاف، جہاں پر واٹر پارکس بنے ہوئے تھے جو پرائیویٹ پرپسز کے لیے استعمال ہو رہے تھے، فارم ہاؤسز بنے ہوئے تھے جو کہ پرائیویٹ پرپسز کے لیے استعمال ہو رہے تھے، تو کارروائی تم تجاوزات کے خلاف کی جا رہی ہے، کسی فرد کے خلاف۔ اور میں سمجھتا ہوں حلیم عادل شیخ صاحب نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پولٹری کی زمین سندھ حکومت 30 سالہ لیز کو کینسل کر چکی ہے، یہ اکراس دا بورڈ اس کو جو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کو زمین ایک پرپس کے لیے دی گئی اور وہ دوسرے پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، and it leads to forfeiture، اس لیے کارروائی کی گئی ہے۔ مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز۔ ویلکم بیک۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں طبقاتی نظام تعلیم نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی، نہ جانے یکساں نصاب تعلیم کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ گجرات میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ 3 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے مختص فنڈز میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، غربت کی بنیاد پر تعلیمی اداروں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پاکستان کی لبرل اور سیکولر قیادت ناکام ہو گئی، ممبران اسمبلی کی پارلیمنٹ کے فلور پر وہ گالیاں سنائی دیتی ہیں جو گلیوں کے غنڈے بھی نہیں دیتے۔ اگر سیاسی طور پر تربیت یافتہ افراد اسمبلیوں میں جائیں تو قوم کو یہ تماشا نہ دیکھنا پڑے، اخلاق و کردار سے عاری لوگ قوم پر مسلط ہیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور میں گھر کی چھت گر گئی، 4 افراد جاں بحق ہو گئے، علاقے میں کوہرام مچ گیا، جاں بحق ہونے والوں میں ایک بچہ اور خواتین شامل ہیں۔ لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں مکان کی چھت گر گئی، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 سالہ زین، 30 سالہ نازیہ، 17 سالہ نیہا اور زوہی شامل ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے میتیں ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تو کراچی میں بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ لانڈی فیوچر موڑ پر تیز رفتار بس موٹر سائیکل سے ٹکرا کر دکان میں جا گھسی، حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 1 خاتون اور 2 مرد شامل ہیں۔
زخمی اور لاشوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ماناوالا کے قریب 2 ٹرکوں میں تصادم سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ماناوالا شیخ پورہ فیصل آباد روڈ پر بھینسوں سے لدا ٹرک بے قابو ہو کر ٹرک سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں راہگیر بھی شامل ہیں۔ بھینسوں سے لدا ٹرک مویشی منڈی جا رہا تھا کہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آ گیا۔ ایک بار پھر آپ کو خبر دے رہے ہیں اس افسوسناک حادثے کے حوالے سے۔ ماناوالا شیخ پورہ فیصل آباد روڈ پر بھینسوں سے لدا ہوا ٹرک بے قابو ہو کر ٹرک سے جا ٹکرایا۔ حادثے میں 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں راہگیر بھی شامل ہے۔ بھینسوں سے لدا ٹرک مویشی منڈی جا رہا تھا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ اور خبر دیں گے آپ کو کورونا موذی وائرس سے متعلق۔ کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 28 انسانی زندگیاں پاکستان بھر میں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 11,914 ہو گئی۔ مزید 1,286 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 5,53,000 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,09,000 افراد صحت یاب، جبکہ 32,514 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے پاکستان بھر میں مزید 28 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 4,854، سندھ میں 4,066، خیبر پختونخوا میں 1,948، بلوچستان میں 196، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 270 اور اسلام آباد میں 478 اموات ہو چکی ہیں۔ تو دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 23,11,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 10,60,00,000 تک جا پہنچی۔ 7,67,00,000 مریض صحت یاب ہوئے۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہے۔ امریکہ میں 4,71,000، برازیل میں 2,30,000، بھارت میں 1,55,000، میکسیکو میں 1,64,000، روس میں 76,229، فرانس میں 78,603، برطانیہ میں 1,11,000 اور سعودی عرب میں 6,393 اموات ہو چکی۔ چینی سفیر نونگ رونگ کہتے ہیں پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں۔ تحفے میں دی جانے والی کورونا ویکسین منصوبے کے مطابق استعمال کی جا رہی ہے۔ 2 روز کے دوران تمام امور شیڈولز کے مطابق نمٹائے گئے۔ چینی سفیر نونگ رونگ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جسے چین نے تحفے میں ویکسینز دی ہیں، جو دونوں ممالک کے مابین آہنی بھائی چارے کا مظہر ہے۔ پاکستان نے ویکسینیشن کے لیے بہترین پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے تحت 500 سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں ایک دن میں 40,000 افراد کو ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ دونوں ممالک میں ویکسین کے کمرشل سطح پر تبادلے کے لیے بھی بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر معید یوسف کہتے ہیں پاکستانی سرحد پر جنگ واپس نہیں آ سکتی، یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے، جبر کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ہر ایک کو لچک دکھانا پڑتی ہے۔ معید یوسف کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ پاکستان کے بغیر افغان امن معاہدہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پہلے امریکہ ہر وقت ڈو مور کہتا تھا، امریکہ نے اب افغان امن معاہدے کے لیے پاکستانی کوششوں کو تسلیم کر لیا۔ امن معاہدہ افغان فریقین کے درمیان اور امریکہ دستخطی ہے۔ معید یوسف نے کہا کہ افغان جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ دوحہ میں بڑی محنت سے ایک فیصلہ ہوا۔ دوحہ امن معاہدے میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے۔ روز بینچ مارک تبدیل ہوگا تو مسائل بڑھیں گے۔ کوئی بھی تبدیلی چاہتے ہیں تو افغان فریقین بیٹھ کر فیصلہ کر لیں۔ اور اب بین الاقوامی خبریں ہیں۔ افغان طالبان نے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں قائم ہونے والی نئی حکومت فروری 2020 میں طے پانے والے امن معاہدے سے پیچھے ہٹی تو پھر بڑی جنگ ہوگی۔ امریکہ کے افغانستان اسٹڈی گروپ نے ایک رپورٹ میں سفارش کی تھی کہ نئی انتظامیہ افغانستان سے فوج واپس بلانے سے قبل طالبان کو تشدد میں کمی لانے کے لیے سختی سے پابند کریں۔ اگر ایسا نہ کیا جا سکا اور فوجیوں کا انخلاء شروع کیا گیا تو افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے القاعدہ بھی متحرک ہو سکتی ہے۔
طالبان نے اسٹڈی گروپ کی رپورٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ تشدد میں کمی نہ لانے کا بہانہ کرتے ہوئے امن معاہدے سے پیچھے ہٹا تو پھر بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات صرف چین کے زاویے سے نہیں دیکھتے، ہماری ایک اور بھی ترجیح افغانستان میں امن اور استحکام ہے۔ پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن و استحکام قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اور امریکہ تعلقات ایک تاریخی معاملہ ہے۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت مواقع ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ ٹرمپ انتظامیہ سے کئی گنا مختلف ہے۔ عالمی سطح پر مسائل بات چیت اور سفارتکاری سے حل ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ براہ راست پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انٹیلیجنس بریفنگ نہیں دینی چاہیے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے سرکاری راز لیک ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹرمپ کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب نئی امریکی انتظامیہ نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلے کو واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے یمن کے حوثی باغیوں کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ میانمار میں حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف اساتذہ اور طلبہ بھی سڑکوں پر آ گئے۔ اب تک 130 سیاستدانوں اور حکام کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ میانمار میں حکومتی تختہ الٹے جانے کے بعد عوامی احتجاج میں شدت آ گئی ہے اور اب اساتذہ سمیت طلبہ بھی میدان میں آ گئے۔ طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شدید احتجاج کیا اور حکومت کے خاتمے کو غیر قانونی قرار دیا۔ جرائم کی عالمی عدالت نے اعلان کیا ہے کہ اسے فلسطین میں جنگی جرائم سے متعلق مقدمات کے فیصلوں کا اختیار حاصل ہے۔ فلسطینی وزیراعظم نے عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور ICC سے فلسطینی قیدیوں اور غزہ میں یہودی بستیوں کی تعمیر سے متعلق جلد سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے عالمی عدالت کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف 6 وکٹوں کے نقصان پر 129 رنز بنا لیے۔ گرین شرٹس نے 200 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ دوسری اننگ شروع ہوئی، عمران بٹ کھاتا کھولے بغیر ہی پویلین واپس لوٹ گئے، جبکہ عابد علی کی مزاحمت بھی 13 رنز پر دم توڑ گئی۔ کپتان بابر اعظم بھی ٹیم کو سہارا نہ دے سکے اور صرف 8 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ چوتھا نقصان اظہر علی کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ فواد عالم 12 رنز بنا کر کیچ دے بیٹھے۔ فہیم اشرف کی اننگز 29 تک محدود رہی۔ تیسرے روز کے کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 129 رنز بنائے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 201 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان کے اولین سکھ کرکٹر مہندر پال سنگھ پشاور زلمی کا حصہ بن گئے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کے لیے مہندر پال سنگھ کو پشاور زلمی نے اسسٹنٹ مینیجر کی ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ لاہور میں پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی اور مہندر پال سنگھ کی ملاقات ہوئی۔ جاوید آفریدی کا کہنا تھا کہ مہندر پال سنگھ کو زلمی فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس موقع پر مہندر پال سنگھ کا کہنا تھا کہ انہیں زلمی فیملی کا حصہ بننے کی بہت خوشی ہے۔ اور ناظرین، کوہ پیما محمد علی صدپارہ اور ان کی ٹیم K2 میں لاپتہ ہو گئی ہے۔ آرمی کے ہیلی کاپٹرز نے K2 پر ریسکیو آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا، تاہم معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ K2 پر موسم کی خرابی کے باعث محمد علی صدپارہ سمیت 2 کوہ پیما لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تمام کوہ پیماؤں سے 24 گھنٹے سے رابطہ منقطع ہے۔ محمد علی صدپارہ اور ٹیم سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ K2 پر ریسکیو آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ آرمی کے 2 ہیلی کاپٹروں نے 7000 میٹر بلندی تک پرواز کی۔ ماہر کوہ پیماؤں کی ٹیم بھی ریسکیو میں حصہ لے رہی ہے، تاہم برفانی ہوائیں چلنے کے باعث ریسکیو میں مشکلات کا سامنا ہے۔ K2 پر موسم انتہائی خراب ہے اور درجہ حرارت -63 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے۔
پاکستانی فائٹر احمد مجتبی کے ہاتھوں بھارتی فائٹر کی شکست پر سوشل میڈیا پر بھارت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آسٹریلین صحافی ڈینس نے تو پاکستانی فائٹر کی جیت پر بھارت پر خوب فکرے بازی کی ہے۔ پاک فضائیہ کی طرف سے بھارتی مگ گرانے اور گزشتہ روز مکس مارشل آرٹس کے دوران پاکستانی کھلاڑی کی طرف سے بھارتی حریف کو ناک آؤٹ کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر دلچسپ خبریں وائرل ہونے لگیں۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے صحافی ڈینس کا کہنا ہے کہ فروری کے دوران پاکستان کی طرف سے بھارتیوں کو گرانا اب پاکستانیوں کی عادت بن گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔